अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, रियासत जिस दोराहे पे आज खड़ी है, लेबनान भी शाम गए तक इसी चौक पर खड़ा था। मुआशी अबतरी, बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और हुकूमती सरमाए की 18 मजहबी ग्रोहों में तकसीम। लेबनान में आम आदमी मुआशी मुश्किलात से दो चार, हालात से तंग लेबनानी अवाम अपनी पॉलिटिकल क्लास से भी आजिज आई हुई है। बिफरे तो एक मामूली सी हुकूमती इकदाम पर, यानी कि स्मार्ट एप्लीकेशंस पर टैक्सों के नफाज के खिलाफ सड़कों पर निकले और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 2 हफ्तों में ये मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए और आज लेबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने टेलीविजन पर आके कौम से खिताब में कहा कि वो एक बंद गली में पहुंच चुके हैं, अब उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। नाज़रीन, ये वही साद हरीरी हैं कि जिनके पाकिस्तानी सियासत में बड़े चर्चे रहे हैं। ही इज नो स्ट्रेंजर टू अस। 2007 की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा कीजिए इन पाकिस्तान। It was not my demand, my friend. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. ये 2007 में नवाज शरीफ साहब के रिटर्न के ऊपर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सऊदी प्रिंस के हमरा कि उनको मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, जो 10 साल एग्रीमेंट उन्होंने नवाज शरीफ ने साइन किया था हमारे साथ। नाज़रीन, लेकिन मुजाहिरों के आगे आज के दिन साद हरीरी को भी घुटने टेकना पड़ गए हैं। लेबनान के हालात और पाकिस्तान के हालात में कदर मुमासलत मौजूद है। नाज़रीन, लेबनान की तरह यहां भी मुआशी बदहाली और करप्शन बुनियादी मसाइल हैं। बेयकीनी की इस सूरत हाल में मौलाना का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जो है वो मुल्तान से लाहौर की जानिब रवान दवा है और यह माना कि वजीर आजम इस्तीफा ना देने पर मुसर है, मगर मौलाना कौन से खुफिया कार्ड खेलना चाहते हैं, ये फिलहाल समझ से बाला है कि 1400 किलोमीटर का सफर तय करके मौलाना सिर्फ जलसा करके रुखसत हो जाएंगे। ये सवाल इस खेल का बुनियादी नुक्ता है। तरफे दीगर अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 8 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल कर दी है। रियासत का यह एहसान नाजरीन कि 3 बार के वजीर आजम को अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने में शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। अब ये रियासत की मनमौजी है कि चाहे तो बाप और बेटी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में डाल दे, 2 मुकदमात में यकलख जमानत दे दे, या फिर एक ही अस्पताल के मुलका कमरों में दाखिल करवा दे। ये रियासत ही है परवाह करने पर आए तो राना साहब की गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद करवा ले, इबरत का निशाना भी उन्हें बना ले, और ना चाहे तो अदालत के मांगने के बावजूद वीडियो सबूत पेश ना करे। रियासत अगर बेपरवाही पर आ जाए तो अदालती पेशी पर जाते संगीन गद्दारी के मुजरिम को उठाकर पहले अस्पताल और फिर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दे, इश्तिहारी डिक्लेयर करवा दे, या फिर गद्दारी केस में इस्तगासा की पूरी टीम ही फारिग करवा दे। नाज़रीन, रियासत चाहे तो पैनामा मुकदमे का फैसला इकामे पर सुना दे और ना चाहे तो जज साहब की मुतनाज़े वीडियो का मुअम्मा महीनों बाद भी हल ना हो सके। रियासत के इस उसूल को भी सलाम है कि मूड बने तो साहिवाल के दिल खराश वाक्य के कातलों को शक का फायदा देकर बरी कर दिया जाए। रियासत का मूड बदले तो बरियत के फैसले को चैलेंज भी कर दिया जाए। रियासत चाहे तो 444 का कातिल 20 माह गुजर जाने के बावजूद इंजाम को ना पहुंचे, और रियासत चाहे तो जाली पुलिस मुकाबले में संगीन मुजरिम को ठिकाने लगा दे। रियासत देने पर आए तो डबल नेशनैलिटी होल्डर को वजीर आजम का मुशीर, वजीर आजम और सेनेटर भी बना दे, और छीनने पर आए तो पाकिस्तानी शहरियत ही छीन ले सिरे से। रियासत छूट देने पर आए तो रेलवे का मिनिस्टर खारजी और दाखिली अमूर पर बिला रोक टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाक दे, और रियासत पकड़ने पर आए तो बराह रास्त इंटरव्यूज पर कदगन लगा दी जाए। रियासत चाहे तो मीडिया को 126 दिन तक एक टांग पर खड़ा रखे, और रियासत ना चाहे तो सहाफियों के तज्जियों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। रियासत अगर सकावत पर आ जाए तो अहम ओहदों में नाहक तौसी दे दे, और रियासत अगर मुदाखलत पर आए तो किसी को अपनी टर्म ही पूरी ना करने दे। नाज़रीन, रियासती असूलों में यह तजाद ही है कि कल अल्लामा ताहिरुल कादरी का धरना रियासत की ऐन खिदमत थी, और आज मौलाना फजल रहमान का आजादी मार्च रियासत से गद्दारी के मुतरादिफ है। कल मियां साहब के बैरून मुल्क जाने पर रियासत मोतरस थी, और आज खुद ही बैरून मुल्क भेजने पर तैयार है। What of these controversies? A very short break, we'll be right back. का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपने इब्तिदाई में सुना, हमने मुमासलत भी आपको दिखाई लेबनान की, उससे पहले चिली की, जिधर हंगामा राई और एहतजाज जो है वो इस नौयत के हो चुके हैं कि आपकी करंट डिस्पेंसेशंस को इस्तीफे देने पड़ गए हैं। चिली के अंदर सदर ने पूरी काबीना फारिग कर दी है, लेबनान के अंदर साद हरीरी जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी खामोश होने को नहीं आ रहे। एंड टू बिगिन विद, ये दोनों मिसालों के अंदर सिर्फ एक छोटे से हुकूमती इकदाम से ये
یہ پروٹیسٹ ٹریگر ہوئی اور کیونکہ دنیا بھر کے اندر ہم اس طرح کے احتجاج دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ یورپ, تو مماثلت ہم ادھر بھی اگر دیکھنا چاہیں تو بالکل نظر آتی ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے, معاشی بدتری, حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے, ایک انیکوالٹی کے حوالے سے بٹوین دا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, اینڈ آف کورس ایک ایلینیشن جو ایک عام شہری کو محسوس ہوتی ہے. یہ ساری یہ وہ ایشوز ہیں جو قدر مشترک ہیں ان سب کیسز کے اندر. ہم خوش آمدید کہیں گے عامر لیاقت حسین صاحب کو, ممبر قومی اسمبلی ہیں, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ چودھری جعفر اقبال صاحب بھی موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, آپ فارمر اسٹیٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں فار میری ٹائم افیئرز. آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں کا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عامر بھائی سے آغاز کروں گی. چودھری صاحب, عامر لیاقت صاحب, یہ لیبنان کے پرائم منسٹر سعد حریری نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا. سعد حریری از نو ایلین اور اسٹرینجر ٹو آر پالیٹکس. آپ کو 2007 میں یاد ہوگا پنڈی میں آئے جی ایچ کیو کے باہر انہوں نے سعودی پرنس کے ساتھ ایک ہمراہ ایک پریس کانفرنس بھی کی, جدھر یہ کوشش کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کریں جو انہیں 2000 میں انہوں نے کیا تھا انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ فار بینگ دا رائل گیسٹ ان سعودی عربیہ, جس کی وجہ سے ایک اگریمنٹ کے تحت وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب بڑے انکاری رہے اس اگریمنٹ سے فار دا لانگ ٹائم, مگر یہ سعد حریری جو ہے آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں اور ملک کی بقا, سلامتی, اسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ جو پوری دنیا کے اندر آپ اس طرح کے ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں, چلی اینڈ دین لیبنان ناؤ, آپ کو لگ رہا ہے, اور چلی کے اندر بھی بائی دا وے میٹرو کے فیئرز ریز کرنے سے ایک ٹریگر سے یہ احتجاج شروع ہوا, ادھر واٹس ایپ کالز کے اوپر ٹیکسز لگانے سے یہ ایک دم احتجاج شروع ہوا. ڈو یو فیل کہ ہمارے یہاں بھی ایک اس طرح کا ایک ماحول بن رہا ہے جدھر عام آدمی اتنا پس رہا ہے کہ وہ شاید انڈیجنس لی بھی باہر آ سکتا ہے, ایک موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. میں بالکل اس کی مماثلت نہیں دیکھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ لبنان کی یا چلی کی مثال دے رہی ہیں, وہاں پر بڑی طویل حکومتیں رہی ہیں اور طویل آمریتیں بھی وہاں پر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو سعد حریری صاحب نے بہت سارے ان کے اقدامات ہیں جو کئی برسوں پر محیط ہیں جس سے عوام متاثر ہوئے. عمران خان کو 13 مہینے ہوئے ہیں ابھی, اور عمران خان کو ان 13 مہینوں کے اندر اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان کو ان 13 مہینوں کے اندر مخالفت, عمران خان کو ان 13 مہینوں کے اندر چوروں اور ڈاکوؤں کا اکٹھا ہونا دیکھنا پڑا. اور میں تو مولانا کا تعاقب کرتے کرتے کراچی سے آ رہا ہوں, مجھے تو سڑکوں پر کوئی ایسا احتجاج نظر نہیں آیا. نہ مجھے انصار الاسلام کے لوگ ضرور وقفے سے بٹھائے ہوئے, فاصلے سے بٹھائے ہوئے لوگ ضرور دکھائی دیے, جو کہ ملتان میں نے دیکھے, کیونکہ میں اب لاہور پہنچا ہوں. میں ان کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں بھائی, ہیں کتنے جو لے کر نکلیں. تو کوئی مماثلت نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملتان میں انہوں نے جاوید ہاشمی کو بھیجا ہے مولانا صاحب کا استقبال کرنے کے لیے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے یہ جاوید ہاشمی صاحب کو سزا دی گئی ہے دوبارہ مسلم لیگ نون میں آنے کی, یا ان کو پتہ نہیں کوئی جزا دی گئی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو, جو پہلے کبھی دھرنے میں ہی ہوا کرتے تھے, کنٹینر پہ ہوا کرتے تھے, اگر لوگوں کو یاد ہو تو وہ آج اسی کنٹینر اور دھرنے پر دوبارہ موجود تھے, اور مولانا صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے اذان صحیح وقت پہ دی, نمازی تیار نہیں تھے. یہ کوئی جملے ہیں, یہ کوئی انداز گفتگو ہے کہ انہوں نے اذان صحیح وقت پہ دی, نمازی تیار نہیں تھے؟ اذان اور نماز کا کیا تعلق؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے, جب نمازی تیار ہوتا ہے, تعلق ہے نا سر. اب آپ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کے رات گئے تک جو بیان تھا, تھوڑی دیر میں وہ شارٹ بھی چلاؤں گی, کلپ چلاؤں گی. انہوں نے کیوں آ رہے ہیں, جو سوال آپ سب پوچھتے ہیں, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے وہ کیوں آ رہے ہیں ادھر. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں ہم اس کیوں آ رہے ہیں کے اوپر بھی آئیں گے, کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کے اندر اسلام اور ناموس رسالت وہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. بٹ گیو می اے سیکنڈ عامر صاحب. چودھری صاحب, جو مماثلت شاید ابھی عامر بھائی نے نہیں دیکھی ہے, ان کو نہیں نظر آ رہی, وہ اگر میں تھوڑا آپ کو ایکسپینڈ کروں تو اسی لیبنان کے کیس کے اندر سعد حریری کے استعفے سے نا یہ مجمع رکا نہیں ہے. یہ لشکر جو نکلا ہے نا, جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا, یہ رکا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں استعفیٰ چاہیے. پوری پولیٹیکل کلاس سے وہ نالا ہیں. وہ کہتے ہیں وی وانٹ دیم آل. یہ چانٹ ہو رہا ہے لیبنان کی سڑکوں کے اوپر, وی وانٹ دیم آل, یعنی کہ پورا کا پورا پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہے اس سے ہماری جان چھڑاؤ. اتنی اینیموسٹی, ہیٹریڈ, نفرت, ڈسٹرسٹ جو پولیٹیشین سے لیبنان کے اندر پایا جا رہا ہے بیکاز آف کرپشن اور جو ان کی روز کی صورتحال ہے. ڈو یو تھنک وہ پولرائزیشن, ڈسٹرسٹ اور ہیٹریڈ ادھر بھی پنپ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ آج بزدار صاحب جب نکلے عدالت سے میاں صاحب کے کیس کے باہر, جو چانٹنگ ہوئی ہے, جس طرح ان کو شن کیا گیا ہے, گو کہ چلیں وہ سارے متوالے تھے, نون کے لوگ تھے, سپورٹرز تھے, مگر دیر از بالکل لیک آف ٹالرنس, عدم برداشت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
آپ کے سامنے اور عامر لیاقت صاحب جیسے سینئر صحافیوں کے سامنے جنہیں سارا علم بھی اور ساری چیزیں، میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، ہم پہ تو حکومت نے سوالیہ نشان لگا دیے، اپنی سوچ اور علم کے مطابق اس موضوع پہ یقیناً جو آپ نے بڑا علمی بحث ہے، یہ کوئی ایسے عام بات نہیں ہے کہ یوں کریں اور گزر جائیں. اس میں ایسے ہے کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق گردانیں اور کوئی بھی آپ تاریخ کا حصہ لیں، جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک خاص طبقہ باقی لوگوں کے حصے کا بھی ساری مراعات ہوں، وہ سہولت ہو، آسائشیں ہوں، وہ چھین لے، ضبط کر لے اور ان کے لیے کوئی عافیت کا گوشہ فراہم نہ کر سکے، تو وہ کوئی بھی ہو، وہ ماں باپ ہوں، وہ سیاستدان ہوں، معیشت دان ہوں، یا وہ کسی زمانے میں اگر یورپ میں آپ دیکھیں تو چرچ کا بہت کنٹرول تھا، جو بھی کسی بھی صورت میں ہو، کوئی مذہبی نمائندگی لے کر آئے، کوئی سیاسی نمائندگی لے کر آئے، یا کوئی ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے، کسی بھی انداز میں ایک سٹیج تک تو لوگ برداشت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار مدھم پڑ گیا، کوئی بات نہیں، بہتر ہو جائے گا، آگے امید نظر آ رہی ہے. ہسپتال کے اندر علم ہو کہ جی آج 10 لوگوں کا علاج ہونا ہے، کل میری بھی باری آ جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. دوا 2 پیسے کی تھی آج 3 پیسے کی ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. کھانے میں مطلب پہلے میں کیا استعمال کر، اور اگر بالکل اس کے ایڈورس چیزیں ہونے لگیں. ابھی میرا چھوٹا سا شہر ہے، میرے حلقے کا ڈنگا، تو آج سے 8 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جو اگر 3.5-4 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں گردش کرتا تھا تو وہ 2.25 کروڑ رہ گیا. اب اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ ایک رکشہ بان سے لے کے، ایک ٹھیلے والے سے لے کے، عام مزدور سے لے کے ہر ایک کے اوپر پڑے گا. تو جب یہ نوبت بنے تو پھر کوئی کسی کا پیارا نہیں رہتا. اگر میں جو دعویٰ لے کر آیا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا بطور جعفر اقبال کہ میں آپ کے حلقے کو لیڈ کروں گا، میں جس حکومت میں ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ان سے آپ کا رائٹ لوں گا، اور میری حکومت اور میں نہ تو ہاسپٹل دے سکیں، نہ دوائیاں دے سکیں، نہ کاروبار کے لیے مثبت ماحول دے سکیں، اور نہ ہی مجھے پھر اینڈ پہ بولنے کی آزادی بھی، جس طرح ابھی آپ لوگوں پر بھی پابندی لگی ہے، آپ کو یہ تشریح بتائی جا رہی ہے کہ آپ اینکر ہیں، آپ تجزیہ نگار نہیں ہیں، اس طرح کی پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. بہت سارے سیاسی کارکنان پہ بولنے کی. صاحبہ تو آج کابینہ میں دکھی بھی نہیں، مگر اس سے پہلے دیکھیں نا، یہ آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں یہ نقشہ جو کھینچ رہے ہیں آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. پاکستان میں کیوں نہیں آپ دیکھ رہے؟ کس کو نظر نہیں آتا؟ مجھے بتائیے سر، لیبنان کا ایک اور بڑے مزے کا ایک پرابلم ہے، ان کی مزے کی تو خیر نہیں، اٹس اے کائنڈ آف اے فکس دیر ان، کہ اگر اب سعد حریری اور یہ حکومت چلی بھی جائے، صدر ایک نیا ڈسپنسیشن بھی کال کر دے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں کر رہا عام آدمی. وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں اور ان کی باقی جو مسائل ہیں، اکنامک بدحالی ہے، معاشی بدحالی ہے، جس طرح کے وہ ایک کرپشن کے ایک نظام میں، بوسیدہ نظام کے اندر پھنس چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آنے والی بھی کوئی حکومت ہمیں کیسے نکالے گی. تو مجھے آج شہباز شریف صاحب یاد آ گئے. پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت آئے، ہم 6 مہینے میں یہ سب کچھ صحیح کر کے دکھا دیں گے، جو کہ لیبنان میں بھی نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور سخت مسئلہ ہے گاربیج کا، جس طرح کراچی کے اندر ہے کوڑے کا، اور اب تو لاہور میں بھی الحمدللہ وہی کوڑے کا. یہ بڑی بڑی سوشل ایشوز ہیں ان کے جو قابو میں نہیں آ رہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں تو بلکہ سن لیں، آپ بھی سنیں ذرا عامر صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیے. ہمیں موقع ملا تو اسی تباہ کن مسجد کو انشاءاللہ 6 مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. تو میں عامر بھائی سے پہلے دیکھ لوں، بیکاز یہ میں ان کا رائے تو لوں نا اس کے اوپر. 6 مہینوں میں جو سوال تو سارا مجھے مخاطب کر کے آپ نے کیا ہے، بہرحال چلیں ٹھیک ہے. آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں، میں عامر بھائی کا بھی انپٹ لے لوں. ابھی آپ وہ سینئر ہیں ہر لحاظ سے، سینئر جونیئر کی بات نہیں. جی عامر صاحب، میں ہر آپٹمسٹک آدمی کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں، اپنے اقتدار کے دور میں کام کیے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، نظر بھی آئے. تو اگر وہ آپٹمسٹک ہیں، وہ اور میں کسی صورت میں پاکستان کے سر آپٹمسٹک اور انریلسٹک میں فرق ہے. لیبنان کا بھی ڈیڈ لاک پولیٹیکل سسٹم ہے، جدھر 18 مذہبی گروہ ہیں جنہوں نے پورے اختیارات تقسیم کیے، عام آدمی کو کچھ نہیں. حالات کو کسی بھی طور پہ لبنان یا دیگر ممالک کے حالات سے اس کا میں موازنہ نہیں کر سکتا، نہ میں کروں گا. میں اس لیے نہیں کروں گا. اس کی وجوہات ہیں. وہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں، جو لوگ رہے ہیں، وہ سن لوگ تھے، وہ دو لوگوں کی نہیں سنتے تھے، وہ اپنی بات کرتے تھے. ان کی جمہوریتوں میں بھی آمریتیں تھیں
یہاں کم از کم ایسا نہیں ہے، یہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں، چاہے جعفر بھائی کی آواز بلند ہو رہی ہو، چاہے وہ کہیں اور سے آواز بلند، چاہے مولانا کی آواز بلند ہو رہی ہو، چلیے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے وہ صحیح آواز بھی بلند کر رہے ہیں، تو بلند تو ہو رہی ہے نا، سنی تو جا رہی ہے، یہاں کوئی بولنے والا تو ہے، وہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نا. تو یہ کہنا کہ پاکستان تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈیڈ لاک کوئی پولیٹیکل ڈیڈ لاک نہیں، سب کو بولنے کی آزادی ہے. دیکھیے نا ابھی آپ کے اوپر اگر آپ پر بھی بولنے پر پابندی لگی ہے تو جعفر صاحب نے فوراً اس کو ریز کیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں لوگ ریز کرتے بتاتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، یہ سعد حریری صاحب کو میں نے ابھی شروع میں بھی دکھایا. سعد حریری صاحب 2007 میں جب جی ایچ کیو پنڈی میں پہنچے ایک سعودی پرنس کے ہمراہ نے نواز شریف صاحب کو یاد دلایا کہ وہ ایک اگریمنٹ معاہدے کا حصہ تھے جس کے اندر انہوں نے یہ دستخط کیے تھے کہ وہ 10 سالوں کے لیے پاکستان کی بقا کی خاطر واپس پاکستان نہیں آئیں گے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے پھر سے. It was not my demand, my friend. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. سو یہ وہ تھا جو جدھر تب سپریم کورٹ کے افتخار چودھری نے اجازت دے دی تھی، مگر یہ یاد دلا رہے تھے کہ آپ نے اگریمنٹ کی بھی، آپ واپس نہ آئیں. اور اس معاہدے سے بہت دیر تک وہ کسٹوڈین آف دی ٹو ہولی ماسک کے ساتھ ہوا تھا معاہدہ، یعنی خادم الحرمین الشریفین کے ساتھ ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑے انکاری رہے تھے کہ ہم نے تو کوئی ڈیل ہی نہیں کی. پھر انہوں نے کاغذ بھی لہرایا کہ یہ وہ ڈیل ہے، اور ڈیل منظر عام پر آئی. پہلے انکاری رہے. آج پھر ایک ایسی صورتحال ہے جدھر اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمایا. آج ان کو 8 ہفتے کی پھر ریلیف مل گئی ہے. اب اگر باہر جانے کی بات ہوگی صحت کی بنا پہ، انسانی بنیادوں کے اوپر یہ ریلیف ملی ہے. اور آف کورس اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے، مگر بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں، سیاسی اصطلاح کے طور پہ این آر او کا ذکر کرتے ہیں، which in other words is a deal. رائٹ. سو سر کیوں یہ نہ مانا جائے کہ ایک انسان جو ماضی کے اندر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے چلا گیا، تب آپ کو یاد ہوگا اے آر ڈی کے اندر الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، نوابزادہ نصر اللہ خان اور بی بی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اور الائنس فارم ہوئی. ادھر انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیل کی اور کٹ گئے، چلے گئے باہر. وائی وڈ وی تھنک ہسٹری ول ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف؟ چودھری صاحب بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں اضطراب سے لے کے اور ڈیل تک کی باتیں. 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک یہ باتیں بارہا دہرائی جاتی رہیں. جب بھی میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے کہ اب واپس نہیں آئیں گے، اب اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی، اب یہ ڈیل کر کے چلے گئے، اب وہیں پہ رہیں گے. بی بی صاحبہ کا علاج ہو، ان کے اپنے جب وہ دل کا آپریشن ہوا تب بھی یہ باتیں، جب سزا سنائی گی، لیکن ہر دفعہ یہ بات غلط ثابت ہوئی. نہیں، یہ تو صحیح ثابت ہوئی نا، ڈیل کر کے گئے تھے ملک سے باہر سر 2000 کے اندر. آپ نے کہا نا کہ ہسٹری ریپیٹ کیوں نہیں کرے گی، تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ 2014 سے لے کے آج کے دن تک بارہا یہ کہا گیا کہ اب گئے ہیں ڈیل کر کے نہیں آئیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اور میاں نواز شریف صاحب کا لب و لہجہ، ان کے سارے وہ سپیچز، ہر ایک چیز اور عمل ابھی تک. اور جب یہ ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں جو نسیم، کیا نام ہے ان کا، یاسمین راشد صاحبہ، کہ جہاز تیار ہے آپ چلے جائیں علاج کے لیے، تب بھی انہوں نے کہا جی میرا علاج یہاں ٹھیک ہو رہا ہے اور میں یہیں پہ ہوں. اور آج یہ بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ویسے ایک جگہ میاں صاحب بضد ہیں کہ میں ادھر صحیح ہوں، میں نے نہیں جانا. دوسری جانب ڈاکٹر عدنان آج عدالت میں بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف کرے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم ان کو نہیں بچا پائیں گے. یہ بھی ایک خطرہ ہے، یعنی کہ میں نے کبھی بہت ساری دیکھیں بچاؤ کوئی کسی کو نہیں سکتا. جو یہ بات کریں کیوں کہتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے لے کے ابھی نیب کی حراست تک، اس سے پہلے 5 میڈیکل رپورٹس آئیں. وہ وقت بھی آیا کہ ڈاکٹر عدنان 2 دن جا کے کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑے رہتے تھے کہ مجھے ملنا ہے میاں صاحب سے، مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے. پھر عدالت جانا پڑا، پھر وہاں سے اجازت ملی، پھر ہفتے میں 2 دن ملنے کا ٹائم ملا. جی بالکل 100%. اور پھر ابھی آخری نقطہ، ایک طرف یہ ہے کہ ایک فرد نامعلوم مقام سے خط لکھتا ہے راؤ انوار سپریم کورٹ کو کہ میرے اکاؤنٹ کھول دیے جائیں، میرے بچوں کو پیسے چاہیے، تو پوچھا نہیں جاتا کہ خط کہاں سے لکھا گیا، کچھ نہیں بنا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف جیل میں ہیں، ایف آئی اے کو ضرورت پڑی وہ چلے گئے کوٹ لکھپت، جا کے وہ تفتیش کر رہا ہے، جو انویسٹیگیشن کرنی تھی کر رہا ہے.
آخر کیا وجہ تھی کہ بیمار میاں محمد نواز شریف کو جو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں وہاں نیب جا کے پوچھ کی سکتی ہے, وہاں سے نکال کے الگ نیب کے پاس لے کے صرف یہ نہیں ہے, اس سے آگے ان کا لبو لہجہ وزراء کا, ان کی ساری وہ تنقید, بیگم صاحبہ کی بیماری, میاں نواز شریف صاحب کی بیماری, آج بھی پھر دوست ساچے گوان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی ہم بیمار نواز شریف سے سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, اور دوسری طرف اتنے خوفزدہ ہیں, کہتے ہیں جی جب ہم نے انہیں 6 ہفتے کے لیے عدالت نے بیل دی تو وہ رائے ونڈ میں فوٹو سیشن کراتے رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی فوٹو کھینچے. عدالت نے کہا تھا سر کہ 6 ہفتے آپ کو ٹائم دیا ہے اور آپ پھر بھی ٹیسٹ کرواتے رہے ہیں, آپ نے جا کے اپنا داخل نہیں کرایا, اپنا علاج نہیں کرایا. ابھی داخل ہیں سروسز ہاسپٹل میں, داخل ہیں وہ تھا, یہ عدالت ابھی ہاسپٹل داخل ہے نا, حکومت کی کسٹڈی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر علاج, لیکن آج کے دن تک کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکا کہ یہ وجہ کیا ہے, ڈائیگنوز نہیں کر سکے. آپ چاہتے ہیں وہ باہر جائیں جہاں بھی علاج کی ضرورت پڑے, بالکل علاج کی, لیکن یہ نہیں, لیکن یہ جو بات ہے باہر جانے سے ایک دم سارا تاثر کہ جی ڈیل ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ این آر او نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کی بات ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نعیمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی عامر بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کیوں آ رہے ہیں, وہ کیوں آ رہے ہیں, تو واضح, بالکل واضح کر دیا مولانا صاحب نے رات گئے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اس وقت ملک کی بقا اور ملک کا وجود رزق پر ہے. آج ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے, پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے. آئین پاکستان کو ایک دیباچہ بنا دیا گیا ہے. آئین کو بچانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, اسلام کو بچانا ہے, ختم نبوت کے عقیدے کو بچانا ہے, ناموس رسالت کو بچانا ہے, معیشت کو بچانا ہے, اور متاثرہ عوام کو بچانا ہے. تو پھر نکلو اور پیچھے ہٹنے کا نام مت لو. نعیمہ بی بی, میں یہ تو سمجھتی, ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی لیبنان کی بھی, کہ اگر یہ ڈیٹ کرائسس ادھر بھی ہے, لوگ پاگل ہو گئے, لوگوں کے اینڈز نہیں میٹ ہو رہے, ہیوز اور ہیو ناٹس میں اتنا بڑھ گیا ہے فاصلہ, سمجھتی میں, مگر واقعی اگر آپ ملک کو خطرہ ہے, اسلام کو خطرہ ہے, آئین کو خطرہ ہے آج, ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ دیٹ, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر. دیکھیے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیول تک ہم نہیں ہے جہاں لبنان کی آپ مثال دے رہے, لیکن جس سمت میں ہم جا رہے, دیکھیں میڈیا پہ جس طرح پابندیاں میڈیا کو چھوڑ دیں, ہم اپنا دفاع خود کر لیتے ہیں. آپ کو نہیں, ہم پہ لگی, آپ پہ نہیں لگی, آپ جس طرح کم ہم پہ پابندیاں لگائی, ہم آپ سے بھی لڑ لیے تھے, آپ سے بھی لڑ لیں گے, یہاں سے بھی لڑ لیے تھے. آپ نے تو لڑ لیا, آپ نے تو یو ٹرن بھی ان کو کروا لیا, لیکن ہمارے اس میں نہیں ہوا, ہم سیاستدانوں کو وہ ریلیف نہیں ملا جو کوریج آپ 2014 کر دی ہے نا آپ کی حافظ عبداللہ صاحب کی. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, ابھی آپ نواز شریف صاحب کی اس کو ڈسکس کرے, یہ بڑے کریڈٹ بھی لے رہے, لیکن کیوں ان کو ادھر جانا پڑا؟ یہ انتظامیہ دے سکتی تھی پنجاب. دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو ہمارا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, ہمیں کہہ رہے کہ اسلام کو آپ کیوں لے رہے ہو. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں, آسیہ بی بی کا کیس ہوا, ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دی, ہم بھی کہتے ٹھیک ہے میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا, بے گناہ تھی, نکل گئی. پھر ہمارے وزیر اعظم کو کیوں جا کے ادھر بیان دینا پڑا کہ نہیں یہ تو میں نے کر لیا اور بہت ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے کہ آسیہ بی بی کو ہم نے آزاد کیا, بڑے عزت کے ساتھ ہم نے اس کو رخصت کیا. کیوں ہمیں وہ موقع لینا پڑا؟ آسیہ بی بی کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے, میں تو کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے وہ ہو گئی نا, پھر اس کو فخر سے نہیں بیان کرنا چاہیے. نہیں, وہ باہر جا کے کیوں کہہ رہے ہیں, باہر وہ اس کا کریڈٹ لے کہ میں نے کیا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ ہائی کورٹ کہ عدالتوں نے کیا, میرٹ پہ ہوا اور اس نے غلطی نہیں کی تھی, اس کا وہ کریڈٹ لے رہے. کشمیر کا ایشو آپ سب کے سامنے ہے, کیا یہ ہمارے ملک کے ساتھ وہ نہیں ہے؟ کشمیر پہ کے ایشو پہ ہمارے وزیر اعظم کا بیان ہے کہ جو بھی اس کے ہتھیار اٹھانے کی بات کرتا ہے وہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے. کل آپ نے گنڈا پور صاحب جو ہمارے وہ صحیح کہہ رہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا منسٹر اموری کشمیر نہیں فرض کر لے وہ صحیح ہتھیار اٹھانے چاہیے. آپ مجھے باری دیا نا, میں کہتی ہوں نا, آپ کا اموری کشمیر کا گنڈا پور صاحب نے کل کیا بیان دیا, وہ کہہ رہے کہ ایک میزائل انڈیا پہ داغیں گے, ایک اس ملک پہ داغیں گے, چاہے ترکی ہو, ملیشیا ہو, جو بھی اسلامی ملک اس پہ داغیں گے.
تو یہ ہم تو آپ کو متضاد بیانات سے بھی پرابلم ہے؟ ہمارا وزیر اعظم باہر جا کے کیا بیانات دے رہے ہیں، ایران میں جا کے کیا بیان دے رہے ہیں، امریکہ میں جا کے کیا بیان دے رہے ہیں، UN میں جا کے کیا بیان دے رہے ہیں. آج انڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک مجھے کمپلیٹ کہ ان کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس پہ سب مہر لگائی ہمارے وزیر اعظم نے UN میں جا کے تقریر کر کے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور ان کے بیانات دیکھیں، ہماری ریاست کہتی ہے ہم القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ کی ہے ٹریننگ کی ہے، ہمارا ریاست کہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا حکمران کہتے ہیں نہیں ایران کے خلاف پاکستان یوز ہو رہا ہے. ان چیزوں کو بھی اگر آپ نہیں لائٹ لے رہے ہو تو میرے خیال میں اگر آپ میرا تو فرق نہیں پڑتا نا، حکومت کو سنجیدگی سے لینا. آپ کا مطلب ہے ہمارے عوام، ہمارے ملک، آپ بھی اس کے شہری ہو، ہم بھی اس کے شہری. مجھے بتائیے عامر لیاقت صاحب، کیونکہ آپ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، اسکالر ہیں، سمجھتے ہیں ایشوز کو بھی، کیا واقعی اسلام خطرے میں ہے، آئین خطرے میں ہے، اس ملک کا وجود خطرے میں ہے، خاک میں بدہن؟ دیکھیں، تسلسل سے آری مفاہیم و مطالب سے خالی اور ایک بے ربط گفتگو کا میں کیا جواب دوں؟ اس میں کیا آپ کو بتاؤں؟ آسیہ کا باہر جانا اسلام کے خطرے میں یا قید میں رہنا اسلام کے خطرے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا خطرہ ہو گیا ہے. 295C کو کون ختم کر رہا ہے پاکستان کے آئین سے؟ کہاں کسی نے کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد ختم ہو جائے گی؟ کس نے کہہ دیا کہ خدا نخواستہ جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں ہو جاتا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ کس نے کہہ دیا؟ قائد اعظم کا تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو کہاں خطرے میں؟ اور پھر آئین خطرے میں؟ یہ ان کا کہنا کہ آئین خطرے میں، جو یہ کہتے ہوں آرمی کے لوگوں کو، فوج کے لوگوں کو، آپ ٹھیک ہے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے یا ان کا کام اقتدار میں آنا، لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، میں پاک فوج میں اس کو پاک سمجھتا ہوں جسے میں پاک سمجھوں گا، باقی کوئی پاک نہیں ہے. یہ آئین کی حفاظت کرنے کی بات ہے، یہ آئین کی محبت کی بات ہے، یہ پاکستان سے پیار کرنے کی بات ہے. یہ مسئلہ کشمیر سے توجہ پوری ہٹ چکی ہے اس وقت. پورے وہ یورپی یونین کے لوگوں کو، پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گیا، گو کہ انہوں نے انکار کر دیا یورپی یونین نے، لیکن مودی لے کر تو گیا نا. کس دور میں لے کر گیا؟ پوری توجہ. ابھی بھی نیلم سیکٹر میں فائرنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی گولہ باری ہو رہی ہے، ابھی بھی لائن آف کنٹرول پر ہوا، ابھی افغان بارڈر کے ساتھ فورسز کی فائرنگ ہوئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ آئین، ناموس رسالت، ملک، اور کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کہہ کون رہے ہیں؟ جن کا تعلق جمعیت علماء ہند سے ہے، جن کا تعلق مولانا مدنی سے ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑا، ہم نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑا اور ہم نے انڈیا کو ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا تعلق ان سے ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں. مجھے بات ان چیزوں میں الجھائیں مہر. بات کھلی، بہت ساری چیزیں سامنے، آپ کے بالکل سامنے. یہ جمعیت علماء ہند سے اپنا نا تعلقی کا اعلان کریں. یہ کیا ہمارا مولا مدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کیا جمعیت علماء ہند سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ہمارا ان سے نہ وہ ہمارے سرپرست ہے، نہ ان کے نظریے سے ہمارا کوئی تعلق ہے. یہ جمعیت علماء ہند کے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کہیں گی؟ دیکھیں میرا تعلق جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان سے نہیں، آپ کا جمعیت علماء اسلام سے، JUP سے نہیں ہے آپ کا، جمعیت علماء اسلام سے. نہیں، میں کہتی ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ میرا تعلق اس سے ہے، پاکستان کے نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے، میں اس کے آئین کے، میں اس کے قانون کے پابند ہوں. میں نے اس کی، تو آپ ان کی برائی کر دیں نا. آپ جمعیت علماء ہند کو برا کہہ دیں. آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے آپ کہہ دیں ان سے. برا کیوں نہیں کہہ رہے؟ بس برا کہہ دیں نا، کوئی بات نہیں، آپس کی بات ہے، برا کہہ دیں. عامر صاحب آپ ارے کیسے چھوڑ دوں میں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ میں اگر پوری بات سنتی تو میں اس پر کمنٹ کرتی. میں ویسے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، صرف آج اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہم شروع سے لیبنان کی بات کریں. ادھر بھی جو پروٹیسٹ ہے نا، لوگوں کو یہ شک ہے ادھر کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کئی ویسٹرن پاور سے بھی کہیں ٹریگرڈ نہ ہو یہ، کیونکہ وزیر اعظم نے حال ہی میں بریفنگ میں کہا کہ ان کو 100% یہ فیلنگ ہے کہ مولانا صاحب کی بھی بیکنگ کہیں اور باہر سے ہو رہی ہے، اس لیے ادروائز I would probably not take this seriously. یہ تو کہہ رہے کہ مولانا صاحب کی جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں، جو آپ کہہ رہے ہو کہ مذہب کے وہ اس کو یوز نہ کرے، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ غداری کے فتوے کوئی نہیں کرنا چاہتا. آپ صرف جمعیت علماء ہند سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں. کوئی آپ کو غدار نہیں کہہ رہا، آپ کو کوئی غدار نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے وہ نیکٹر، آپ جمعیت علماء ہند سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں.
آپ ذرا سن آپ اس پر کیوں نہیں بات کر رہی؟ آپ کا پروگرام نہیں ہے، آپ بھی بڑے فتوے لگا رہے ہو، آپ کا بھی اس کو چھوڑ دیں اس چیز کے. آپ لوگ ویسے جمعیت علماء ہند کو برا نہیں کہہ سکتے یا ایڈیولوجیکلی یو آر آن دا سیم پیج؟ دیکھیں جمعیت علماء ہند جنگ آزادی کے دوران بنی تھی اور پاکستان جب بنا تو ادھر اس کی اپنی جماعت بنی ہے. ہماری جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، لیکن آپ ذرا اعلان تو کر دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. چلے آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں بات کرتی ہوں. انہوں نے کہا 295C کو کیا خطرہ ہے آج کو کون ختم کر رہا ہے؟ قرارداد پاکستان کو کون ختم کر رہا ہے؟ 295C پہ آپ کا منسٹر حماد اظہر سینٹ میں بل جمع کروا چکا تھا. ہمارے کمیٹی میں آپ ریکارڈ نکال لیں، آپ سینٹ کا ریکارڈ نکال لیں. کمیٹی میں حیدری صاحب نے اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، ذمہ دار حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، میں ذمہ دار حیثیت سے بتا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں پہلی قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی ہے ناموس رسالت کے بارے میں. یہ جو فتوے لگا رہے ہیں غداری کے، پھر یہ کیوں کہہ رہے کہ ہمیں افغانستان سے مولانا صاحب کو اتنی بات پوچھ رہا ہوں، اس کا مجھے جواب نہیں ملا. بات کر دے گا جمعیت علماء ہند سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ جمعیت علماء ہند پاکستان کی دشمن ہے. جمعیت علماء ہند نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے. جمعیت علماء ہند پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند کا جو مولانا مدنی ہے وہ کہتا ہے پاکستان نہیں ہونا چاہیے، پاکستان ختم ہونا چاہیے. آپ جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہیں یا آپ جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہیں یا جمعیت علماء ہند کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ بات مجھے بتا دیں بس. میں ایک وقفہ لے لوں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. جی چودھری صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا کیا منطق ہے، یا آپ نے کہا کہ میں اگری کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلح جتھے جو ہیں کشمیر میں بھیجیں؟ بہت شکریہ جی. مسلح جتھے لفظ جو ہے وہ منفی ہے، فریڈم فائٹرز کہہ لیں، منفی ہے. جی جی نوٹ ایٹ آل. میرا ایسے ہے کہ قرآن کا حکم ہے جہاد، اور اس میں بڑا واضح ہے سورہ توبہ کے اندر، جب لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے نہ نکلے کہ فصل پکی ہوئی ہے وہ سنبھال لیں اور پھر ہم جائیں گے، تو وہاں پہ آتا ہے اِلَّا تَنْفِرُوهُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. اگر اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب دوں گا. وہ کیا ہے؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا. تمہارے بدلے کسی اور قوم کو غالب کر دوں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. امریکہ جی سن لیں، میں ریاست کی طرف آ رہا ہوں نا. جناب وزیر اعظم محمد عمران خان نیازی حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں نا. انہی کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص یہ بات نہ کرے، اور یہ بھی انہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی جنگ. شریف صاحب نے کیوں نہیں اعلان جہاد کر دیا ریاستی سطح پہ؟ ابھی آج کی بات کر لیں نا، ابھی آج کی بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بڑی علمی بحث ہے، اور میں اس کے اوپر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی قوم، کوئی وقت، کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے جد و جہد کی ہو. اگر آپ یوں کہیں کہ ہم ایک بڑا پرچم اسلام آباد میں لہرا کے، اور وہاں پہ اب کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا نمائندہ، فیڈرل منسٹر جا کے تقریر کر لے اور وہ سامعین کی نہ لگا سکے، تصویر کے چند لوگ ہیں اور اپنی فوٹو لگا دے، وہ ٹویٹر پہ بھی بہت چلی، اور کہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کی آرمی کا جو موٹو ہے وہی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. افغانستان سے روس کیسے واپس گیا؟ کسی قرارداد میں، کسی حقائق کا کیا کرنا ہے؟ آپ جو زمینی حقائق یہ نہیں ہے، زمینی حقائق دیکھیں. فلسطین، ایک منٹ، فلسطین کو امداد کی ضرورت پڑی اور ترکی کا جہاز گیا لے کے، ساتھ 2 فائٹر جیٹ بھی گئے کہ اگر اسرائیل نے ایسی جرت کی کہ وہ سامان لے جانے والوں کو روکا تو میں ان کا بندوبست کروں گا. آپ کشمیریوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ بنگلہ دیش میں جو مہاجرین تھے جو وہاں سے آئے، ان مسلمانوں کے لیے دعائی آپ نے دینی تھی، اور بنگلہ دیش نے آپ کو ریفیوز کر دیا کہ نوٹ ایٹ آل، ہم نہیں اپنی سرزمین پہ آپ کو آنے دیتے. آپ کے وزیر اعظم نے درخواست کی، تو آپ پھر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ سوال تھا جمعیت علماء ہند کے بارے میں. آپ اس کا بھی جواب پوری جی میں دوں گا. پوری دنیا کے اندر جہاں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں. جمعیت علماء ہند
کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات اب نعیمہ بی بی بھی اتنے وسوخ سے کہہ دیتی نا تو ان کو جواب مل جاتا. ان کی سیاسی رائے میرے ملک کے معاملات میں یا میری جس بستی میں میں بس رہا ہوں یا جو نظام میرے ملک کے اندر ہے اگر مختلف ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں. نعیمہ بی بی مجھے بتائیے گا کہ اب اگر H9 سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انتظامیہ کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ سٹینڈ نہیں کرتی اب ہماری، کیونکہ وہ کہتے ہیں نفی خود کی ہے اس حکومت نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین پھر اقدامات اٹھائے جائیں گے، قانون حرکت میں آئے گا which can be big arrest, which can be a big blackout, which can be anything. کیا یہ ساری جو یہ پاسبلٹیز ہیں ان کو آپ لوگوں نے وے کیا ہے یا آپ لوگ یہ وثوق سے کہہ سک رہے ہیں ابھی بھی کہ آپ ادھر ہی محدود رہیں گے جو حکومت و انتظامیہ نے آپ کو جگہ مختص کی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے سوال اٹھائی جمعیت علماء ہند کا، میں نے اسی وقت کہا کہ وہ جنگ آزادی جب چل رہی تھی تو اس وقت وہ جمعیت علماء ہند بنی تھی، جب وہ ختم ہوئی تو پھر جمعیت علماء ہند ہندوستان کے لیے بنی، پاکستان کی جمعیت علماء پاکستان بنی. تو یہ ایک ایشو ہے اور وہ اپنے آئین قانون کے مطابق اس کے پابند ہے، ہم اس اپنے آئین قانون کے پابند ہے. جس طرح میں ذکر کر رہی تھی کہ مولانا صاحب پہ جو یہ فتوے لگا رہے تھے کہ ان کو ادھر فنڈنگ ہو رہی، تو ان کے اپنے فنڈنگ میں اجیت ایڈرسن کا نام ہے، وہ انڈیا سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے، تو ذرا ان کو اس پہ بھی جواب دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.